अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ आसिम भाई के एक प्रोग्राम में, जिसका आज का टॉपिक जो है उन्होंने रखा है मुस्लिम जेनोसाइड बाय लिबरल एंड एथिस्ट। तो आप सबका इसमें खुशामदीद है और तवक्को करते हैं कि आप सब जो हैं वो खैर वाफियत से होंगे। हमारे साथ जो हैं वो आसिम भाई मौजूद हैं, तो उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अब इस स्ट्रीम को जो है वो आगे बढ़ाएं और तमाम हजरात जो यहाँ पे आए हुए हैं जिस मकसद से, उनको वो जो है इल्मी गुफ्तगू का जो है आगाज़ करें। जी आसिम भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो आज जैसा कि हम लोग कल भी हमने स्ट्रीम की थी, मुफ्ती शमाइल साहब के चैनल पे हुई थी कि इस्लाम और लिबरलिज्म के मौजू। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ख़ास करके जो मगरिबी दुनिया है या जो लिबरल वैल्यूज़ रखने वाले लोग हैं या जो लिबरलिज्म के हामी हैं, तो वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के अंदर अमन और शांति हम ही कायम कर सकते हैं, और वो लोग इस्लाम को इस हवाले से टारगेट भी करते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार के बल पे फैला है या इस्लाम जो है वो मार काट का मजहब है। तो बहरहाल आज हम इस पे तो गुफ्तगू नहीं करेंगे इस्लाम कैसे फैला है या नहीं फैला है, लेकिन हम ये देखने की कम से कम कोशिश करेंगे कि वो लोग जो अपने बहुत ज़्यादा पीसफुल होने का दावा करते हैं, जो दुनिया के अंदर एक तरीके से गार्जियन ऑफ पीस बने हुए हैं और दुनिया के निज़ाम को चला रहे हैं, सारी दुनिया के निज़ाम पे हाकिम है, उन्होंने माजी में क्या गुल खिलाए हैं और अभी भी वो क्या काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। कुछ मुमकिन है कि 20-25 मिनट का एक प्रेजेंटेशन हो, इसमें हम कुछ डेटा शो करेंगे। उसके बाद फिर हम हमारे साथ कुछ अहबाब हैं वो भी जुड़ेंगे और उसके बाद हम कॉलर को क्वेश्चन और आंसर के लिए लेंगे। तो आप अगर वो शेयर कर दें प्रेजेंटेशन तो। जी आसिम भाई ये मौजूद है। जी, तो ये प्रेजेंटेशन का टाइटल है मुस्लिम्स किलिंग्स बाय लिबरल्स एंड एथिस्ट्स। तो लिबरल्स और एथिस्ट ने कहाँ कहाँ दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या प्रोसिक्यूशंस किया है, उन्होंने मुसलमानों को कहाँ कहाँ मारा है, उस पर एक दफ़ा हम बस एक ओवरव्यू है, क्योंकि देखें ये जो पूरा मौजू है उसके लिए एक पूरा सेमेस्टर चाहिए होता है हमें, ये पूरी तारीख पढ़ने के लिए, पूरी हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि मुस्लिम दुनिया तो एक बहुत बड़ी है, तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक जो है इसके अंदर शामिल हैं अभी मौजूदा दौर में, और आबादी के लिहाज से जो है ये तकरीबन यानी कि 20% से ज़्यादा की आबादी मुसलमानों की बनती है दुनिया में। तो ये बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा खत्ता है, तो उसको हम 2 घंटे में, 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते, आधे घंटे में। ये बस एक छोटा सा जो है नमूना है जो हम दिखा रहे हैं, और बहुत जल्दी जल्दी जो है हम चीज़ों को करके आगे निकलेंगे, जिससे एक बस आइडिया हो जाए, बेसिक आइडिया हो जाए कि क्या क्या कैसे कैसे किया गया है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए कॉलोनियल एरा का मैप है कि और मैंने इस मैप में अमेरिका को शामिल नहीं किया है। इस मैप में हमने सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्लिम दुनिया, ज़्यादातर जहाँ मुसलमानों की आबादी है उसको हमने फोकस किया। नॉर्थ अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, इंडिया है और साउथ ईस्ट एशिया है। तो जो ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं वो बर्रे सगीर में रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों की आबादी है वो बर्रे सगीर में है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो मौजूद है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया की जो आबादी है मुसलमानों की वहाँ है दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो है नॉर्थ अफ्रीका में, और फिर आखिरी में मिडिल ईस्ट में जो है सबसे कम मुसलमानों की आबादी अभी फिलहाल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका को हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। ये देखें अफ्रीका का इलाका है, अफ्रीका तमाम का तमाम तकरीबन जितने ममालिक हैं दुनिया का खित्ते के एतबार से, रकबे के एतबार से दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, और आबादी के लिहाज से भी एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो इसके जितने मुल्क हैं आप देख रहे हैं, हर कोई पीला, ब्लू, लाल, ब्लू हो रखा है ना, कोई हरा हो रखा है। तो ये सब के सब ममालिक को इन यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, जिसमें सारे फहरिस्त फ्रांस है, ब्रिटेन है, कुछ स्पेन के हिस्से में था, कुछ डच के हिस्से में था, कुछ जर्मन के हिस्से में था। तो यही 4-5 ममालिक थे जो ज़्यादातर दुनिया पे अपनी कॉलोनी कायम किए। तो सबसे पहले ये आप देखें, वो जो हरे कलर में नजर आ रहा है और छोटा सा जो मैप नजर आ रहा है उसमें लिखा हो ना फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज इन अफ्रीका, तो ये ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी यहाँ। इसके अंदर आपको अल्जीरिया आता है, इसके अंदर मुरितानिया आता है, मोरक्को आता है, इसी तरीके से जो दूसरे ममालिक हैं
وہ سارے ممالک اس میں آتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ فرانس نے کس طرح سے کلنگ کی ہے۔ اس کے لیے ہم پورا کور نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک الجیریا کی بس مثال لیتے ہیں۔ پیچھے چلیں افریقہ والی سلائیڈ پہ۔ تو الجیریا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 1830 کے بعد 35 تک نیپولین کے اوپر فرانس کو بڑا ناز ہے نا، اپنے فرینچ ریولوشن کے بعد جو ان کی حکومت بنی تھی اس پہ بہت ناز ہے فرانس کو۔ اور فرانس سمجھیں کہ ایک طریقے سے لبرل ورلڈ کے لیے دل کا مقام رکھتا ہے، جو لبرل ویلیوز ہیں اس کے لیے فرانس جو ہے وہ دل کا مقام رکھتا ہے۔ فرینچ لٹریچر، فرینچ آرٹ اور فرینچ سویلائزیشن، فرینچ کلچر، یہ لبرل لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ لوگ بہت یعنی کہ ایک سحر میں طاری ہوتے ہیں، فرانس کے ایک جادو کے اندر جو ہے یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف الجیریا کے اندر اس کہہ لیں کہ انہوں نے جو بھی حکومت کی جتنے بھی دور میں، اس میں تقریباً 5 ملین مسلمز کو انہوں نے مارا۔ 5 ملین کا مطلب 50 لاکھ، 50 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو الجیریا میں انہوں نے مارا ہے۔ یہ ایک کنٹری کا ڈیٹا ہے۔ آپ اگر دوسرے ممالک میں چلے جائیں، آپ موروکو میں چلے جائیں، مالی میں چلے جائیں، یا اسی طریقے سے آپ جو ہے سوڈان میں چلے جائیں، اسی طریقے سے آپ ایجپٹ کے کچھ حصے میں چلے جائیں، تو وہاں بھی فرینچ کا کچھ نہ کچھ انفلوئنس رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے بہت ظلم کیے ان سارے ممالک پہ۔ میں نے صرف مثال دی ہے الجیریا کی۔ اب دوسری مثال میں دیتا ہوں آپ کو لیبیا کی۔ لیبیا کے اندر فاسسٹ اٹالین حکومت رہی ہے، لیکن اس سے لبرل یہ نہ سمجھنے لگیں کہ بھائی وہ تو فاسزم سے متعلق ہے، لیکن وہ ایتھسٹ تھے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے جو مسولینی وغیرہ تھا تو اس کے نظریات تقریباً ایتھزم سے ملتے جلتے ہیں۔ اور میں اس لیے بھی ان سب کو اس میں شامل کر رہا ہوں کہ جو نظریات ہیں، لبرلزم بنیادی طور پہ ایک ریسسٹ لوگوں کا بنایا ہوا آئیڈیا ہے، ایک ریسسٹ لوگوں سے جنما ہوا ایک ویلیوز ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے لبرل اسکالرس ہیں شروعاتی دنوں کے، آپ سب کو ریسسٹ پائیں گے۔ آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو وہاں پتہ چلے گا سب کے سب جو ہے وہ وائس سپریمسٹ کے قائل ہیں۔ بس فرق یہ ہوا ہے نازی میں اور ان فاسسٹوں میں اور دوسرے جو لبرلس ہیں اس میں، کہ لبرلس بھی وہی کام کرنا چاہتے تھے جو نازی اور فاسسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے وہی کام کیا ہے ایگزیکٹلی۔ بس فرق یہ ہے کہ نازی اور فاسسٹ جو اٹالین فاسزم تھا، انہوں نے جو ہے اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بولا بھی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایکسپریس بھی کیا، اور اپنے آپ کے اندر، اپنے تھیوری کے اندر، آئیڈیالوجی کے اندر اور اپنے عمل کے اندر جو ہے انہوں نے کوئی تضاد نہیں رکھا۔ وہ جو کرتے تھے وہی بولتے تھے۔ لیکن جو یہ لبرل، جو یورپین لبرلس ہیں، جو امریکہ ہے، تو یہ کیا ہے کہ وہ بولتا کچھ اور ہے، بولتا بہت میٹھی میٹھی چیزیں، ہیومن رائٹس کی بات، اور جو آپ کو ہے ڈیولپمنٹ کی بات اور سویلائزیشن کی بات، فریڈم کی بات کرے گا، لیکن کرتا وہی ہے جو کہ نازیز اور یہ فاسسٹ حکومتیں کرتی ہے۔ تو کرنے میں ان لبرلس، جو لبرل ویلیوز رکھنے والے ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان میں اور نازیز یا پھر فاسزم میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ہاں بولنے کا فرق ہے، وہ جو کرتے ہیں۔ تو لیبیا کے اندر جو ہے یہ فاسسٹ حکومت نے تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو صرف اور صرف 10-12 سال کے عرصے میں مارا۔ ہم وہاں جانتے ہیں کہ عمر مختار کو ہر کوئی جانتا ہے، تو یہ ان سے جہاد کرتے رہے، یہ ان سے لڑتے رہے، زمانے تک انہوں نے جہاد کیا، اور جب تک یہ زندہ رہے تب تک انہوں نے اٹالین حکومت کو کامیاب نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد ہم دوسرے ممالک کا ایک اوور ویو دے دیں۔ ہم اب کیا ہے کہ اس پورے سیشن میں زیادہ ممالک کو کور نہیں کر سکتے، تو ان دونوں کو چھوڑ کے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ اور لوگوں کو، یعنی کہ میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نان مسلمس کو جو انہوں نے پرسیکیوٹ کیا ہے، جو مارا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ 10 لاکھ مزید، یعنی تقریباً آپ سمجھے 17 لاکھ کے آس پاس کا جو ہے وہ ڈیٹا بنتا ہے، 17 لاکھ سے زیادہ تک 25 سے 30 لاکھ کا ڈیٹا بنتا ہے جو صرف افریقہ کے اندر انہوں نے مسلمز کو مارا ہے، 25 سے 30 لاکھ۔ تو یہ ایک اوور ویو ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایجپٹ کے اندر جو برٹش نے کیا وہ ایک الگ کہانی ہے، مڈل ایسٹ کے اندر جو برٹش اور فرینچ دونوں نے کیا وہ ایک الگ کہانی ہے، فلسطین کا جو مسئلہ انہوں نے کس طرح سے کریٹ کیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس کے علاوہ جو ترکی کے اندر ان لوگوں نے کیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ ہم ان سب کو کور کرنے نہیں جا رہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ
یہ بہت بڑا موضوع ہے اور اس کے اوپر جو ہے تقریباً پورا ایک سیمسٹر جو ہے یہ موضوع پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم ایشیا کی طرف آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا میں خاص کر انڈیا کے اندر اور جو دوسرے ممالک رہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, وہاں انہوں نے کس طریقے سے مارا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ماڈرن دور میں آ جائیں گے, ابھی پہ بات کریں گے. تو انڈیا کے اندر یہ دیکھیں, یہ میپ جو ہے وہ کالونیز کی ہے. تو جو آپ کو بلو میپ دکھ رہا ہے وہ جو ہے برٹش کالونی ہے. اس کے علاوہ نیچے جو انڈونیشیا ملیشیا کا علاقہ ہے وہ ڈچ کالونیز رہی ہیں. کچھ حصہ فرانس کے قبضے میں بھی رہا ہے. یہاں فرینچ کالونیز ایشیا میں کم رہی ہے. فرینچ کالونیز جو ہے وہ افریقہ میں زیادہ رہی ہے, خاص کر نارتھ افریقہ اور ویسٹ افریقہ میں. اب ہم آگے دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ مارنے میں صرف اور صرف یہ ویسٹرن لبرلز ہی آگے رہے, بلکہ لبرل ویلیوز اپنانے والا جاپان بھی جو ہے وہ بہت آگے رہا ہے مسلمانوں کو مارنے میں اور ان کو جو ہے پرسیکیوٹ کرنے میں. انڈیا کے اندر جو ہے وہ دیکھیں تو تقریباً 10 ملین مطلب 1 کروڑ سے زیادہ انڈین کو برٹش نے مارا ہے. اور یہ ڈائریکٹلی کی میں بات کر رہا ہوں, انڈائریکٹلی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو فیمین سے مرے ہیں یا پھر اور کسی دوسرے پلیگ وغیرہ سے مرے, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اور صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ڈائریکٹ مارا گیا ہے. اب اگر آپ مجاہدین کی بات کریں کہ انڈیا میں جو مجاہدین تھے جن کے خلاف سیڈیشن جو لا ہے ہمارا آج انڈیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, وہ انہی یعنی کہ مجاہدین کے خلاف لایا گیا تھا. تو 1757 کے بعد اور 1857 کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی کو انہوں نے مارا. بلکہ کچھ لوگوں کا تو اسٹیمیٹ ہے کہ صرف اور صرف, لیکن ٹھیک ہے وہ اکیڈمیکلی کہا جاتا ہے کہ ایگزیجریٹڈ ہے, اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. لیکن ایک وہ بھی ہے کہ صرف 1857 سے لے کر کے 1867 تک اس 10 سال کے اندر جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کو مارا گیا, اور اس میں مرنے والوں کی تعداد میں مجاہدین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. اب ان کے اپنے دلائل ہیں, جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے انہوں نے اپنے ڈیٹا اکٹھا کر کے شو کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اگر وہ ایگزیجریشن بھی ہے تو میں اس کو نہیں لے رہا ہوں, میں ایک کنزرویٹو جو اسٹیمیٹ ہے میں اس کو لے رہا ہوں, اور میں وہ بتا رہا ہوں کہ 10 لاکھ سے زیادہ انڈین مسلم کو مارا ہے برٹش نے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کو ان لبرل ویلیوز رکھنے والے لوگوں نے مارا ہے, اور وہ بھی کتنے دنوں میں مارا ہے, 100 سال کے 90 سال کے اندر مارا ہے. بلکہ بعد میں تو مارنے کی تعداد کم ہو گئی تھی. یہ تقریباً 50 سال کی شروعاتی جو 1857 سے لے کے 1900 تک کا دور ہوگا, وہ تقریباً اسی کے اندر زیادہ تر کلنگ کا کام ہوا ہے. اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں ایتھسٹ USSR کی طرف, یہ گرچہ لبرلز جو ہے وہ اپنا پلہ جھاڑیں گے اس سے, لیکن وہ بنیادی طور پہ یعنی کہ مذہبی ورلڈ ویو رکھنے کے اعتبار سے وہ ایتھسٹ تھے جو USSR ہے. تو انہوں نے تقریباً 1 ملین مسلم کو مارا. حالانکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی مطلب دیکھیں تو انڈیا کے جتنی نہیں ہے نا, انڈیا تو بہت آبادی کے لحاظ سے بہت پاپولیٹڈ ملک ہے. تو جو سینٹرل ایشیا, ازبکستان, اس کے بعد قزاقستان, کرغزستان وغیرہ کا ایریا ہے, تو وہاں مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی ہے. اس کے علاوہ آپ کو داغستان کا جو علاقہ ہے وہاں بھی مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی, چیچن کا علاقہ ہے وہاں بھی اچھی خاصی تھی. تو یہ سب USSR کا پارٹ تھا 1991 تک. تو جو اسٹیلن کا دور ہے اس میں بہت زیادہ, بلکہ کہا جاتا ہے کہ 46% چیچن آبادی جو مسلمانوں کی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. تو سمجھے کہ چیچن کے آدھی مسلم آبادی کا خاتمہ ہو گیا. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے لیول پہ یہ لوگ ایتھنک کلینزنگ کرتے تھے اور لوگوں کو مارتے تھے, اور آج آپ کو جو ہے آ کے وہ امن شانتی اور پیس کا درس دیں گے اور مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے کہ مسلمان کلنگ کر رہے ہیں, مسلمان یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور آپ ان سے ڈیٹا مانگ لیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررزم کر رہے ہیں تو مسلمان ٹیررسٹوں نے جو ہے وہ کتنے لوگوں کو مارا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ اگر ڈیٹا نکال کے دیکھیں گے نا, وہ مطلب 50,000 بھی نہیں پہنچتا, اوور آل کی بات کر رہا ہوں میں. تو اگر یہ اسی چیز کو بنیاد بنا لیں کہ مارنے کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈمنیشن ہونا چاہیے, جو جتنے لوگوں کو مارا ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایول ہے, وہ اتنا بڑا راکشس ہے, تو یہ سارے یورپین کنٹریز جو اپنے آپ کو آج ایک دم وائٹ کالر پہن کے اور دنیا کے رکشک بنے ہوئے ہیں, وہ سمجھ میں آ جائیں گے کہ وہ کتنے بڑے جو ہے بھکشک تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایشیا مائنر کے اندر, یعنی ایشیا کوچک جس کے اندر آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ آتا ہے, تو یہاں بھی جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ارمینیا نے, اس کے بعد گریک نے اور رشیا نے, ان تینوں جو ہے مسلم میسیکر کا کام کیا ہے.
جو خاص کر کے ٹرکس اور کردش مسلم تھے اس علاقے میں، ایشیا مائنر کے علاقے میں ٹرکش اور کردش مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اس میں سے تقریباً آدھی آبادی کا انہوں نے صفایا کر دیا، آدھی آبادی کا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے الگ الگ علاقوں میں چلے گئے اس علاقے سے. بہرحال اس کے بعد اگر ہم ادرس کی بات کر لیں تو جیسے کہ چائنا کی بات کر لیں یا جاپان وغیرہ نے جو کیا تو انہوں نے بھی بہت بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کا پرسیکیوشن کیا. خاص کر جاپان جو ہے وہ 1942 کے آس پاس انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کی کلنگز اور ریپ اور مساجد کے اندر جو ہے لاشوں کا بھر دینا، یہ آپ کو سارا ڈیٹا مل جائے گا، اویلیبل ہے سب کچھ. تو یہ تو پاسٹ کی بات ہے، یعنی یو این بننے سے پہلے کی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یو ایس ایس آر والا جو بس حصہ ہے نا وہ یو این کے بعد والا بھی چلتا رہا ہے ان کا. تو اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو یو ایس ایس آر کی اینٹی تھیسٹ اور ایتھیسٹ حکومت تھی، انہوں نے کتنے گل کھلائے ہیں کہ تقریباً یو ایس ایس آر کے اندر 1920 میں 25,000 مساجد تھے، 25,000. اور وہ اسٹالن کے زمانے میں آتے آتے وہ 500 رہ گئے، بس 500 رہ گئے 25,000 سے. ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کا پرسیکیوشن ہوا. اور یہ لوگ آپ کو آگے شانتی پہ اور پیس پہ جو ہے گیان دیں گے. اب ہم آتے ہیں موجودہ دور میں. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب کا باوا بنا ہوا ہے یو ایس اے، انہوں نے کیا گل کھلائے. اب موجودہ دور میں صرف یو ایس پہ فوکس کروں گا، زیادہ دوسرے ممالک پہ فوکس نہیں کروں گا، اور 9/11 کے بعد پہ بس میں فوکس کروں گا، کیونکہ بہت زیادہ باتیں تو بہت ہو سکتی ہے اس پہ. بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، انشاءاللہ میں ہوا تو آخر میں 2 کتابوں کو بھی سجیسٹ کروں گا جہاں جا کے آپ یہ ساری چیزیں ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اور بھی مزید چیزیں جان بھی سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ یو ایس اے نے 9/11 کے بعد کیا کیا گل کھلائے ہیں. اس میں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ابھی وارڈ لوکیشن ہے وہ کون کون سے ممالک ہیں. تو اس میں دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے مسلم ممالک ہیں، سارے کے سارے مسلم ممالک. افغانستان ہے، ایران ہے، عراق، افغانستان ہے، عراق ہے، لیبیا ہے نا، ایریٹریا ہے، اس کے بعد آپ کو یمن ہے، اس کے بعد سیریا ہے. یہ سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ ابھی یو ایس کے ٹارگٹ میں ہے، کاؤنٹر ٹیرر وار کے لوکیشن میں ہے، یہ سب کے سب. تو ایک طریقے سے انہوں نے وار آن ٹیرر کے نام پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وار چھیڑ رکھی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں ہم کہ انہوں نے خرچے کتنے کیے. تو اسٹیمیٹ ہے کہ صرف یو ایس نے صرف ایک ملک کی بات کر رہا ہوں میں، ایک ملک، انہوں نے 8 ٹریلین پیسہ لگایا ہے وار آن ٹیرر پہ 9/11 کے بعد. 8 ٹریلین پیسہ، جو کہ انڈیا کی اکنامی کا تقریباً 3 گنا ہے. انڈیا کی اکنامی 3 ٹریلین کے آس پاس، اور یہ 8 ٹریلین جو ہے انہوں نے 20 سال میں لگایا ہے. اگر آپ اوور آل اس کی بات کریں، اکنامی کی بات کریں، تو دنیا کا یہ 4 سے 5% حصہ بنتا ہے. سوری میں نکل گیا تھا، پتہ نہیں کچھ گلچ آ گیا تھا انٹرنیٹ کا. بہرحال تو اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اچیو کیا ہے، یہ 8 ٹریلین پیسے لگا کے تو معصوموں کو مارا ہے. اس کے بعد انہوں نے دنیا کی ایک بڑی آبادی کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے، بہت بڑے بڑے شہروں کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا ہے. لوگوں کو مائگریشن پہ ایک بہت بڑی آبادی، یعنی کہ تقریباً سمجھیں 3 سے 4 کروڑ کی آبادی کو انہوں نے مائگریشن پہ جو ہے مجبور کیا ہے. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب چل کیا رہا ہے. جو اپنے آپ کو گارجین آف پیس بنے ہوئے ہیں دنیا میں، وہ کس طریقے سے پوری دنیا کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں ان کی اسٹریٹجی میں غلطی ہو جا رہی ہے یا پھر کسی اور وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کی طاقت بنی رہے اور دنیا پہ ان کا قبضہ قائم رہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دوسرے کو الجھاؤ اور پھر جو ہے آ جاؤ فیصلہ کرنے کے لیے، تاکہ دنیا میں آپ کی چودراہٹ جو ہے وہ قائم رہے. تو یہ ایک پراکسی وار ہوتا ہے
جس کے تحت لوگ دو لوگوں کو آپس میں لڑا کے پھر بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں، اور پھر بعد میں مسلح بن کے اور گارجین آف پیس بن کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے آپ کو صلح کرا رہے ہیں۔ تو یہ ایکسپینڈیچر کی بات کی، پیسے خرچ کرنے کی بات کی، انہوں نے 8 ٹریلین پیسے خرچ کیے ہیں، اور یو این نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اگر ہمیں ایلن مسک کو کہا تھا کہ آپ کا 6 بلین ہمیں آپ دے دیں، 6 بلین، تو ہم دنیا سے جو ہے وہ بھوکمری کو ختم کر سکتے ہیں، اور یہ جنگوں پہ 8 ٹریلین پیسہ لگا رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پوری اسلامی ہسٹری کو اگر 1400 سال کو آپ لیں گے نا، تو مسلمانوں نے جو ہے وہ پورے 1400 سال میں 8 ٹریلین پیسہ جنگوں پہ نہیں خرچ کیا ہوگا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ڈسپلیسمنٹ کتنے ہوئے ہیں 9/11 کے بعد، ڈسپلیسمنٹ ان پوسٹ 9/11 وارز ان پرسپیکٹیو، اور یہ سب کے سب ڈیٹا جو ہے وہ ایسے اداروں کا ہے جو خود مغربی ادارے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈیٹا میں نے وہاں مغربی اداروں سے لیا۔ تو اس کا ایک دیکھیں تو ابھی جو ہوا ہے 9/11 کے بعد جو ڈسٹرکشن ہوا ہے، ڈسپلیسمنٹ ہوا ہے، وہ ایون سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی زیادہ ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں کہا گیا تھا تقریباً 30 ملین سے لے کے 64 ملین ڈسپلیسمنٹ ہوئے۔ ابھی آپ دیکھ لیں اگر تو کہا جاتا ہے 37 ملین سے لے کے 59 ملین جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہوئے۔ تو اس کی جو تباہی ہے نا 9/11 کے بعد کی جو تباہی ہے، جو گارجین آف پیس جو تباہی لا رہے ہیں، وہ سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی زیادہ ہے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں، تھوڑا سا بھی عقل استعمال کریں نا اپنا، کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ ان لوگوں کو جو ہے زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم خواہ مخواہ جو ہے ان لوگوں کو زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں جو کم برائی میں لپت ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ان کی تعریف میں تو مبتلا نہیں ہے جو دنیا میں اصل ڈسٹرکشن لا رہے ہیں، اصل تباہی لا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ آئسس وغیرہ ایک خطرہ ہے، بالکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح کی بوکو حرام یا آئسس وغیرہ ہے وہ خطرہ نہیں ہے دنیا کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن وہ چھوٹا خطرہ ہے بھائی، بڑے خطرے تو یہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اس طرح کا کام کر رہے ہیں جس سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہے، نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہے۔ بوکو حرام یا آئسس کی کلنگ جو ہے وہ 1000 10,000 15,000 لوگوں تک محدود ہوتی ہے، جو کہ وہ بھی بری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا حل ہے، بالکل ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا، ان کو بالکل روکا جا سکتا ہے، جو ٹیررزم کے ایکٹ ہو رہے ہیں اس کو بالکل ختم کی جا سکتی ہے دنیا سے، ایسا نہیں کہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک تو یہ لوگ اصل میں کرنا نہیں چاہتے ختم، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو جو وار یعنی کہ جو آرمز انڈسٹری ہے، جو ویپن انڈسٹری ہے، اس کا کیا ہوگا، اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں اس کے اندر، ویپن انڈسٹری کے اندر۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ ایک دوسرا ڈیٹا، امریکاز وار آن ٹیرر ڈسپلیس 37 ملین پیپل، اس میں اگر کنٹری وائز دیکھیں آپ تو یہ سب کے سب مسلم کنٹریز ہیں، اس سب کے سب پہ ایفیکٹ کس پہ پڑا ہے؟ مسلمانوں پہ۔ عراق سب سے زیادہ، سیریا، افغانستان، یمن، صومالیہ، پاکستان، فلیپینز، لیبیا۔ ایک فلیپینز کو آپ ہٹا دیں تو یہ سارے کے سارے مسلم کنٹریز ہیں۔ تو 37 ملینز میں سے کتنے ہوں گے؟ تقریباً 30 ملین کے آس پاس مسلم کنٹریز ہیں، اور یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں ہمیں سبق سکھانے کے لیے کہ مسلمز کیا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے یہ سارے کام کرنے کے؟ تم کتنا بڑا ڈسٹرکشن لا رہے ہو۔ اگر مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ کوئی ٹیررزم پھیلا رہا ہے اور وہ ڈسٹرکشن لا رہا ہے تو اس کی تباہی کو آپ ایک پلڑے میں رکھو، اور یہ جو سو کالڈ گارجین آف پیس ہیں ان کے تباہی کو ایک پلڑے میں رکھو، اس کے بعد آپ کمپیئر تو کر کے دیکھیں آپ کہ کس نے دنیا میں زیادہ تباہی پھیلائی ہے، اس کے بعد آپ منہ کھولیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک دوسرا ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو کلنگز ہوئی ہیں الگ الگ اس کے یہ ہیں، یو ایس ملٹری نے کتنی کلنگ کی ہے، ڈی او ڈی سیویلین، یو ایس کانٹریکٹرز، یعنی کتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ ٹوٹل جو ہے آنکڑا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے زیادہ یعنی کہ مرنے والوں کی تعداد ہے وہ وہاں ہے جہاں مسلم آبادی ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا ڈیٹا جس میں آگے بڑھیں، آواز جا رہی میری؟ اگلی سلائیڈ کی طرف چل۔
میری آواز جا رہی ہے؟ کوئی کنفرم کر سکتے ہیں؟ جی جی آپ کی آواز مجھے تو آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی ہاں مطلب یہ جو ہے وہ ڈیتھ ٹول ہے 9/11 کے بعد کتنی موتیں ہوئی ہیں، اور یہ سارا ڈیٹا ان کا ہے. اگر آپ دوسرا ڈیٹا بھی لیں گے نا تو اس میں اور زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں نے انہی کا ڈیٹا لیا ہے کہ بعد میں یہ کوشچن نہ کریں ہمیں کہ بھائی آپ ایسا ڈیٹا دکھا رہے ہو جس میں ہم یقین ہی نہیں رکھتے. تو یہ تو آپ کے اپنے گھر کے اندر کا ڈیٹا ہے. یہ اسے اسٹیٹسٹا جو ہے وہ جرمنی کی ایک آرگنائزیشن ہے جو ڈیٹا اویلیبل کراتی ہے. تو ڈیتھ ٹول اگر دیکھیں ہم عراق کے میں تو وہ 3 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہ سویلینز کی بات ہو رہی ہے، یہ سویلینز مرنے کی بات ہو رہی ہے. سیریا میں جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ ہے، افغانستان میں 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یمن میں جو ہے وہ 90,000 سے اوپر ہے، پاکستان میں جو ہے وہ 66,000 سے اوپر ہے. اگر آپ یو ایس ایئر اسٹرائک سے دیکھیں کہ کتنی لوگ مارے گئے ہیں تو اس میں افغانستان سر فہرست ہے، اس کے بعد عراق ہے، اس کے بعد سیریا ہے پھر. اور یہ اب سال کے اعتبار سے دیکھیں گے ایئرلی تو آپ دیکھیں کہ 2001 2010 اور 2020 کے اندر. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ان لوگوں نے جتنے لوگوں کو مارا ہے نا، وہاں کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جن کو یہ لوگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں، انہوں نے اتنے لوگوں کو نہیں مارا ہے جتنے کہ یہ ملٹری والوں نے جو مارا ہے. ابھی کچھ دن پہلے آسٹریلیا سے ایک خبر آئی تھی کہ وہاں کی جو فوج تھی آسٹریلیا کی، وہ افغانستان میں وار کرائم میں ملوث تھی، اور اتنے گھنونے کام کیے نا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح سے مار کے پھر اس کے ساتھ ایک سیکچوئل پلیزر لینا، لاشوں کو جو ہے کھا جانا، ان کے گوشت کو چبانا، نہتے لوگوں کو مار دینا. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. وار کرائمز کے نام سے ایک الگ جو ہے وہ پوری شیٹ بنی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں کہ کابل میں انہوں نے 9 لوگوں کو مار دیا ڈرون کے ذریعے، اس کے بعد قبولہ ہی نہیں بہت دن تک. اس کے بعد قبولہ تو کہا کہ یہ مسٹیک تھا. بھائی آپ کی مسٹیک کی سے بے گناہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ اور آپ وہ ایک چیز آ گئی تھی جو نیو یارک ٹائم نے اس کو پبلش کر دیا تھا دھوکے سے، نہیں تو انہوں نے ایسے کتنے بے گناہوں کو مارا اور اس کے بعد اس کو یعنی کہ ٹیررسٹ بول کے ختم کر دیا یا کوئی اور چیز بول کے ختم کر دیا. یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ صرف یو ایس اے یہ نہیں کیا، میں نے تو ڈیٹا دیا ہے نا، وہ سارے ممالک میں ہو رہا ہے. اگر آپ 2015 کا ڈیٹا اٹھائیں گے کہ مسلمانوں کو اسٹیٹ کی طرف سے کتنے اسٹیٹ کی طرف سے یعنی کہ ڈسکرمنیشن کا سامنا ہے، میں سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا، جو لبرل اسٹیٹ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تقریباً 150 اسٹیٹ ہے دنیا میں. تو لے دے کے یار مطلب 200 اسٹیٹ ہیں، اگر اس میں 57 مسلم اسٹیٹوں کو ہٹا دیں تو لے دے کے بچتا ہے 140 کے آس پاس. تو یہ سب کے سب جتنے بھی نان مسلم اسٹیٹ ہیں وہاں مسلمانوں کو سب سے زیادہ ڈسکرمنیشن کا سامنا ہے. یہ 2015 کا ڈیٹا ہے کہ ریلیجیسلی اگر پوری دنیا میں کوئی قوم سب سے زیادہ اسٹیٹ کے اعتبار سے ڈسکرمنیٹ کی جا رہی ہے، جو سب سے زیادہ اسٹیٹ کے یعنی ریاست اور حکومت کی طرف سے ٹارگٹ میں ہے، تو وہ پوری دنیا میں مسلمان ہے. اور یہ پیو ریسرچ پہ یہ ڈیٹا اویلیبل ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 140 سے زیادہ ممالک وہاں پرسیکیوٹ ہو رہی ہیں. وہ ہر ملک، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، انڈیا ہو، آپ کو جو شری لنکا ہو یا چائنا ہو، نیپال ہو، ہے نا، میں اپنے آس پاس کی بات کر رہا ہوں. آپ یورپ میں چلے جائیں، جرمنی سر فہرست ہے، فرانس ہے، یو کے ہے نا، آپ کو جو دوسرے فن لینڈ ہے جو بہت پیسفل کنٹری سب سمجھے جاتے ہیں، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ، ان سب کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ پر یعنی کہ ٹارگٹ کا نشانہ ہے اسٹیٹ کی طرف سے. اس کے بعد بھی یہ لوگ آ کے جو ہے مسلمانوں پہ سوال اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس منہ سے بولتے ہیں، لیکن کیا کریں، اس میں ان کی غلطی بھی زیادہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ برین واشڈ لوگ ہیں اور ہمیں آگے کہیں گے کہ آپ برین واش ہو گئے. بھائی آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ تو دیکھ ہی نہیں رہے، آنکھ بند کر لیا ہے. آپ کو جو نیوز چینل سے سمجھ آ رہا ہے، واٹس ایپ میں جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، جو چیزیں گھوم پھر کے آ رہی ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو جو ہے ایک دم آمنا صدقنا آنکھ بند کر کے مانے جا رہے ہیں، اور آپ آگے ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیں اور پھر بھی کہیں. یہ بات تو سمجھ آتی ہے، آپ نے وہ سارے گل کھلائے ہیں جو کہ جس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن آپ نہیں. آپ تو بھائی دنیا کے اندر امن اور شانتی کے رکھوالے ہیں، آپ تو دنیا کے اندر پیس قائم کر رہے ہیں. جو سب برائی کر رہے ہیں وہ تو مسلمان ہی کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہ ان کا جسٹیفیکیشن ہوتا ہے. بہرحال تو یہ ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن تھا
آئی تھنک اب ایک اور سلائیڈ ہوگی بچی اس میں، وہ ہم دیکھ کے ختم کر لیتے ہیں۔ وہ ہے اینٹی مسلم اسالٹ ایکسیڈ 2011 ٹوٹل۔ تو اس میں دیکھیں کہ 2016 میں جو ہے وہ 127، یہ پیور ریسرچ کا ڈیٹا ہے کہ جو اینٹی مسلم اسالٹ ہے جو ایف بی آئی نے رپورٹ کیا تھا وہ سب سے زیادہ 2016 میں، اور یہ صرف یو ایس اے کا ڈیٹا ہے، باقی دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر اسالٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اوور آل کہنے کا مطلب یہ تھا میرا کہ دنیا میں ابھی جو سب سے زیادہ وکٹم اور پرسیکیوٹڈ قوم ہے وہ مسلمان ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ لبرلس ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ کیا دہائی دیتے ہیں؟ انسانیت کی دہائی دیں گے، آپ کو انسانیت سکھائیں گے، یہ بڑے شان سے آتے ہیں، یہ لوگ کچھ کہتے ہیں ارے اسلام تو وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ بھائی پھر کون ہے انسانیت کے ساتھ؟ اگر اسلام جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے تو آپ ہو انسانیت کے ساتھ، یہ سارے کارنامے کرنے والے لوگ آپ۔ ٹھیک ہے کوئی مسلم ملک ہوگا وہاں بہت برا ہو رہا ہے پتہ ہے، لیکن وہ اتنا برا نہیں ہو رہا ہے جتنا برا آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو کمپیئر ہی کریں برائی کو تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے ہاں جو چیز ہو رہی ہے وہ چھوٹے درجے کی ہے، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ بڑے درجے میں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان لوگوں کا برین واش ایسا ہوا ہے کہ یہ اس کو جسٹیفائی کریں گے، یہ اپنی برائیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ مسلمان اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی ایک یا کوئی ایک گروپ، تو کبھی کوئی مسلمان آپ کو اس کا جسٹیفیکیشن دیتا ہوا نہیں ملے گا، کیونکہ ہم دلیل سے ہم اندھی قوم نہیں ہے کہ بھائی مسلمان تھا تو چلو، ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تمہارے اگر اپنے ہی گھر والے ظلم کرے تو آپ اس کے خلاف انصاف کرو، عدل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا گھر والا ظلم کر رہا ہے تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن یہ نیشنلزم کی تعلیم ہے کہ تمہاری قوم جو ہے وہ کتنی بھی غلط ہو، تمہیں اپنے قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ عدل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عدل کے ساتھ۔ تو اب بتائیے آپ کہ کون بہتر ہے، اسلام کا نظریہ بہتر ہے یا ان کا نیشنلزم والا اور لبرلز کا نظریہ صحیح ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا اسلام کا وہ نظریہ ہے کہ کچھ ہو جائے ہم انصاف اور عدل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم علم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم جہالت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرن، بہت بہت۔ اب مفتی شمائل صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، خوش آمدید ہے آپ کا، جزاک بہت اللہ بہت خیر۔ شکریہ سب کہ سے آپ پہلے یہاں پہ تو تشریف لائیں۔ جزاک اللہ، سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پاورفل آپ کی یہ پریزنٹیشن رہی ہے۔ الحمدللہ آپ نے الگ الگ ممالک کا ذکر کرتے ہوئے، میپس کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ شو کیا ہے۔ بہت ہی زبردست یہ ایک جو ہے آپ نے ذخیرہ تیار کر دیا ہے جو کہ یوٹیوب میں محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور